जाने उसकी क्या मजबूरी थी जो मुझे ठुकरा गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपने हमारी इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना तो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर सुन लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अब तो ईशा की वजह से मेरी बीवी बात बात पर लड़ने लगी थी और मुझसे उसके बारे में सवाल करने लगी थी कि ये कौन है, कहाँ से आई है। बल्कि अब तो वो मुझ पर शक करने लगी थी। शायद मैंने किसी और के साथ छुपकर शादी की हुई थी और ये मेरी बेटी है, मगर मैं उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करता था। ईशा अब बड़ी हो रही थी, वो रवैये को अच्छे से समझने लगी थी। वो मेरी बीवी और माँ का अपने साथ रवैया और बाकी बच्चों के दरमियान फ़र्क करते हुए देखती थी, तो वो इस बात को बहुत महसूस करती थी। इस घर में वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब थी और हर बात अपनी तोतली ज़बान में मुझे बताती थी। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं उससे हकीकत को छुपाऊं कि वो मेरी सगी बेटी नहीं है, मगर जब वो ज़रा सी बड़ी हुई तो उसे सारी हकीकत पता चल गई थी। अब वो मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा करती थी कि मेरे माँ बाप कौन हैं, और मैं खामोशी से उसका मुँह तकता बारिश रह का जाता मौसम था और मैं सर्दियों उसकी इस की बात का उदास क्या शाम में जवाब मुझे देता। उसके बहुत सर्दियों ज़्यादा के याद दिन थे, आती थी। शाम का हर वक्त दिन, था। हर पल, हर वो बात मुझे याद आती थी। उसका हंसना, रूठना, मनाना, घंटे बातें करना, क्या कुछ ना था जो मुझे याद नहीं आता था। आज भी माजी ने मुझे अपनी जानिब खींच लिया था। ये उन दिनों की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मेरी क्लास फेलो थी आयशा। हम दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता था, हर बात पर इख्तिलाफ रहता था। मगर जब हमारा यूनिवर्सिटी का आखिरी साल था तो ना जाने कैसे ये इख्तिलाफ इत्तेफाक में बदल गया था। हम दोनों पूरा दिन साथ रहते थे, हर वक्त साथ नज़र आते थे। फिर एक दिन वो यूनिवर्सिटी में नहीं आई थी। वो बिना बताए गैर हाजिर हो गई थी। मैंने घर जाकर उसके नंबर पर बहुत बार कॉल की, मगर उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। वो दिन मेरा बहुत परेशानी के आलम में गुजरा था। मैं ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि ना जाने उसके साथ क्या मसला है जो यूनिवर्सिटी भी नहीं आई और अब कॉल भी नहीं उठा रही है, और तो और मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही है। मगर जब उसका मैसेज आया, उसने कहा कि सब ठीक है, तो उसका ये मैसेज पढ़कर मेरी जान में जान आ गई थी। मगर तब मुझे महसूस हो चुका था कि मैं उसके साथ में सच्ची मोहब्बत करने लगा था और मेरा उसके बगैर जीना मुश्किल हो चुका था। और अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी में आई तो मैंने उससे सबसे पहले यही पूछा था कि तुम बिना बताए कैसे गायब हो गई। आइंदा अगर आज के बाद तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने मुझे हैरानगी से देखा था, साथ ही उसकी आंखों में मुझे एक अनजानी सी खुशी नज़र आई थी, जैसे उसे इस बात की खुशी हुई हो कि मैं उसकी वजह से बेकरार था। और मैंने उस बात का इजहार करने में भी किसी किस्म की कोई शर्म महसूस नहीं की। मैंने उसे साफ लफ्ज़ों में बता दिया कि मैं उसके साथ मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। वो भी मुझसे ज़्यादा चाहने लगी थी, कर इजहार करने से डरती थी। मुझे यकीन था कि हम दोनों की शादी हो जाएगी। मेरी अम्मी अब्बू को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मैंने अपनी पसंद के बारे में बता दिया था और मुझे यकीन था कि आयशा के घर वालों को भी मेरे रिश्ते पर एतराज़ नहीं होगा और हम दोनों के दरमियान कोई जालिम समाज नहीं आएगा। मगर ये मेरी भूल थी। जब मैंने आयशा के साथ रिश्ते के हवाले से बात की तो वो कहने लगी कि उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए अपनी अम्मी को मनाने के लिए। मुझे उसकी बात ने हैरान कर दिया था। मगर वो किस लिए? तुम्हारी अम्मी को मेरे रिश्ते से क्यों एतराज़ हो सकता है? उसने मुझे बताया कि उसके बचपन में ही उसके अब्बू इंतकाल कर चुके थे और उसके चाचा ने ही उन लोगों का ख्याल रखा है और उनकी हर ज़रूरत पूरी की है, और उसे उसके चाचा ने ही पढ़ाया लिखाया है और अभी भी उसके चाचा ही उसे पढ़ा रहे हैं, और वो उसका रिश्ता अपने बेटे से करना चाहते हैं। उन लोगों के आयशा और उसकी माँ पर बहुत ज़्यादा एहसान है, इसलिए वो शादी से इनकार नहीं कर सकते थे। मुझे ये सुनकर थोड़ा सा अजीब तो लगा था, मगर मैंने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया था और मुझे यकीन था कि मैं उसकी माँ को
اس کے لیے منا لوں گا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ ان دنوں ہم لوگوں کی یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی، اب ہم لوگوں کا آپس میں ملنا نہیں ہوتا تھا، مگر فون پر ہم لوگ بات کر سکتے تھے۔ میں نے اپنی امی کو اس کے رشتے کے لیے بھیجا اور آج میں بہت زیادہ خوش تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مجھے مل جائے گی، اور شام کو اس کی کال آئی تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا اور اسے خاموش کروانا بھی میرے لیے محال ہو چکا تھا، مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آج تو خوشی کا دن ہے، اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ایک ہو جائیں گے، مگر وہ کس بات پر رو رہی ہے؟ اگر اس کی امی نے نہیں مان رہی ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم دونوں مل کر انہیں منا لیتے ہیں۔ مگر اس نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر تو جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی تھی، مجھے یوں لگا جیسے میرے سینے میں سانس رک گئی ہو۔ اس کے بغیر زندگی گزارنا کیسے ممکن تھا؟ میں اس کی تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ناممکن تھا۔ میرے دیور کے مجھ پر بہت زیادہ احسان ہے، میں نے عائشہ کو میں اسے انکار نہیں کر سکتی، ہر ممکن کوشش کی۔ تم خدا کے لیے چلے جاؤ، سارے ہر جگہ میرے پتھر کا منہ میں ہی دم توڑ چکے تھے، میں تو کچھ کہنے سننے کے قابل نہیں رہا تھا، اور اس کے بعد میں وہاں سے مجھے یہ کہا کہ تم میری بیٹی کا عائشہ سے کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے مجھ سے رابطہ رکھنے کی کوشش کی۔ میری امی نے مجھ سے کئی بار عائشہ کے بارے میں پوچھا، مگر میرے زبان پر ایک چپ تھی۔ میں نے کہا اس کی شادی ہو چکی ہے۔ میرا تو جیسے زندگی سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں بھی انہی سوچوں میں کھویا ہوا تھا جب بیوی کی آواز پر چونک اٹھا، ارے آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ میں اپنے ماضی سے حال میں واپس لوٹ آیا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اس کے بغیر جینا جس کے بغیر آپ کو سانس لینا بھی مشکل لگتا ہو۔ بات وہی سمجھ سکتا ہے جو میری جیسی صورتحال سے گزر رہا ہو۔ اب عائشہ کی صورت مجھے کسی کی یاد دلاتی تھی، اسے دیکھتے ہوئے میں اپنے غم بھول جاتا تھا۔ آج میری طبیعت خراب تھی، اس لیے میں آفس سے جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ جیسے ہی میں ہال میں داخل ہوا، میری نظر سامنے کے منظر پر پڑی۔ میری بیوی بری طرح عائشہ کو مار رہی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے دل پر کسی نے گھونسا مارا ہو۔ میں تیر کی طرح اس کے قریب پہنچ گیا۔ اپنی بیوی پر میرا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا تھا۔ کیوں اتنی چھوٹی سی بچی کو اس طرح سے مار رہی ہو؟ تمہاری اس چھوٹی سی بچی نے آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہے؟ میرے اتنے قیمتی ڈنر سیٹ کو توڑ دیا اور میرا سارا سیٹ خراب کر دیا ہے۔ میں نے غصے سے دیکھا اور بولا، اتنی معمولی سی بات پر تم اس بچی کو مار رہی ہو؟ میرا غصے سے دماغ کھول اٹھا تھا، لیکن اس نے یہیں تک بس نہیں کی تھی۔ اب وہ بات بات پر عائشہ پر ہاتھ اٹھانے لگی تھی۔ میں امی کو کہتا تھا کہ آپ اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ اتنی چھوٹی سی بچی پر ظلم نہ کیا کرے، ایسا نہ ہو کہ اس کی بد دعا لگ جائے، مگر میری بیوی کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ وہ اتنی اچھی مزاج والی تھی، اب وہ مجھ سے عائشہ کی ذات کے بارے میں سوال کرتی تھی، یہ کون ہے، یہ کس کی بیٹی ہے، اور اس پر ہی اتارتی تھی۔ عائشہ کے ساتھ میرا پیار دیکھ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا کہ شاید یہ میری بیٹی ہے اور میں نے کسی اور کے ساتھ چھپ کر شادی کی ہوئی ہے، مگر یہ تمام باتیں بے بنیاد تھیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ دن بدن پھر وہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی اور اس بات کا عائشہ کی نفسیات پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ وہ ہر وقت سہمی سہمی رہتی تھی کہ کہیں ہر وقت اسی بات کا ڈر رہتا تھا اور آنٹی اس پر غصہ نہ آ جائے۔ ایک دن عائشہ کے حوالے سے ہی میری اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی ہوئی تھی۔ اس بات کا عائشہ نے بہت زیادہ اثر لیا تھا۔ میں نے عائشہ کو بہلانے کی بہت کوشش کی۔ وہ مجھے اپنے معصوم سے انداز میں کہنے لگی، کیا آپ مجھے میرے ماں باپ کے پاس چھوڑ آئیں گے؟ اگر میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو آنٹی آپ کے ساتھ لڑنا بند کر دیں گی۔ میں نے اسے پکڑ کر اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں کسی بھی صورت عائشہ کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب تو امی بھی خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر مجھے کہنے لگی کہ اس لڑکی کو واپس چھوڑاؤ، تم کب تک پرائی اولاد کی ذمہ داری اٹھاؤ گے؟ مگر میں انہیں کیا بتاتا کہ اس بچی کے ساتھ میرے کیسے جذبات وابستہ تھے۔ اس بچی کو دیکھ کر تو مجھ میں جینے کی امنگ پیدا ہوئی تھی۔ میں اس کو کیسے خود سے الگ کر سکتا تھا؟ میں اس کو جس حال میں اسپتال سے لایا تھا، اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھوں گا، اسے کبھی بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔
مگر اب میں خود کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کیسے توڑ سکتا تھا؟ میری امی مجھے سمجھاتی تھی کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اپنا گھر خراب مت کرو، مگر مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تو پھر میری اپنی بیوی کے ساتھ روز اس بات پر لڑائی ہوتی تھی تو بات وہ جب بھی لڑنا شروع کر دیتی تھی اور میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ میری خاموشی اسے اور شیر بنا رہی تھی۔ اس دن میں آفس سے جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ مجھے کچن سے رونے اور چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں کچن میں گیا میری بیوی عائشہ پر چلا رہی تھی۔ مجھے سب دیکھ کر کچھ برداشت نہیں ہوا۔ نہ جانے کیسے میرا ہاتھ اٹھ گیا تھا اور اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر پہلے یقین کے ساتھ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی تھی، پھر اپنے دونوں بیٹیوں کو لے کر اپنا ضروری سامان اٹھانے کے بعد یہاں سے چلی گئی تھی۔ ممی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر میں اپنی جگہ پر بت بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اس کو روکنے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے جانے کے بعد امی نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ وہ کہہ رہی تھی میں پرائی اولاد کے لیے اپنا گھر خراب کر رہا ہوں۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں بھی پتھر دل بنا بیٹھا رہا۔ کتنے ہی دن گزر گئے اسے یہاں سے گئے ہوئے۔ مجھے اپنے بچوں کی یاد آ رہی تھی، مگر میں نے بھی خود سے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اب اس کو لینے کے لیے نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ ویسے ہی میرے سر پر کچھ زیادہ ہی چڑھ چکی تھی۔ وہ میری بیوی تھی، الزام لگا رہی تھی، اسے میرے مسئلے مسائل کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے یا پھر یہ میری ناجائز اولاد ہے۔ یہ تمام باتیں خاندان میں بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ خاندان والے میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ سب لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے، مگر مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ امی بہت زیادہ روتی تھیں اور وہ اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھیں۔ وہ خاندان والوں کے دباؤ میں آ چکی تھیں، مگر میں کسی کے دباؤ میں بھی آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس دن امی مجھے زبردستی اپنے ساتھ خالہ کے گھر لے گئیں اور میری بیوی سے کہنے لگی گھر چلو، اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آتے۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ عائشہ کو یہ اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ کر آئیں۔ میں روز روز کی تکرار سے تنگ آ چکا تھا۔ یہاں پر میرا پورا خاندان جمع تھا۔ سب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اسے اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑو گے یا نہیں؟ نہیں، میں نے ٹھوس انداز میں جواب دیا تھا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کس کی بیٹی ہے، مجھے اس بچی کا DNA ٹیسٹ کرانا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میرے تاثرات دیکھ کر اس کے گھر والوں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ تم چپ رہو، ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ تم بیٹے یہ بتاؤ کہ تم اسے واپس اپنے ماں باپ کے پاس کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے؟ نہ ہی تم اس کے بارے میں بتاتے ہو کہ یہ کون ہے، کس کی اولاد ہے۔ میں اس بات کو سب سے چھپانا چاہتا تھا اور اس راز کو قبر میں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، مگر اب وقت کا تقاضا یہ تھا کہ مجھے سب کچھ بتانا پڑ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے وہاں سے وہ یاد آ گئی جب میں نے جھک کر اس بچے کا چہرہ دیکھا تھا۔ اتنے میں اس نرس نے میرے حوالے ایک فائل کی اور اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ جب میں نے فائل کو کھول کر دیکھا تو سامنے عائشہ کی تصویر لگی ہوئی تھی اور یہ فائل اسی کے کیس کی ہسٹری تھی۔ اس کے مطابق عائشہ کو پھیپھڑے کا کینسر تھا۔ یہ پڑھ کر میں جیسا ڈھہ سا گیا تھا۔ اس کی موت کی خبر سن کر تو مجھے یوں لگا تھا کہ جیسے میری دنیا اندھیری ہو گئی۔ وہ مجھ سے دور تھی، مگر مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ وہ خوش ہے۔ مگر اب اس کی موت کی خبر اور وہ بھی اتنی تکلیف کی خبر سن کر تو میں جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ وہ اتنی تکلیف میں تھی اور اس نے مجھے اپنی تکلیف کے بارے میں بتایا تک نہیں تھا۔ پھر میں نے خط پڑھنا شروع کیا۔ ایک وقت تھا جب ہم لوگ چھوٹی سے چھوٹی بات ایک دوسرے کو بتاتے تھے، ایک دوسرے کی معمولی سے معمولی تکلیف کو بھی جانتے تھے، اور اب اتنی بڑی بات اس نے مجھ سے چھپا لی تھی۔ مجھے یہ بات کسی طور پر بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی اور میں مزید انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے وہ خط پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اس میں لکھا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ تم ضرور آؤ گے، اور یقین مانو تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں اور کوئی ہے بھی نہیں جس کے ساتھ میرا یقین کا رشتہ ہو۔ تمہارے علاوہ میرا یہ رشتہ اپنی ماں کے ساتھ قائم تھا، مگر کچھ ایسا ہوا کہ میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر دنیا سے اس گھر سے چلی گئی۔ تمہارے قدموں کے ساتھ میرا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہے، میں اکیلی رہ گئی تھی۔ جب تم گئے تھے تو تم اپنے ساتھ میرا دل بھی لے گئے تھے۔ میں بھلا کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ میں اماں سے ناراض ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اتنی سخت آزمائش میں کیوں ڈالا تھا؟ مگر انہیں یقین تھا کہ ان کا یہ فیصلہ میرے حق میں بہترین ثابت ہوگا، کیونکہ چاچا اور چاچی مجھے بہت پسند کرتے تھے اور وہ بہت خوشی اور چاہت سے مجھے اپنے گھر میں بہت
بہو کم اور بیٹی بنا کر رکھنا چاہتے تھے۔ یہ تو میرے لیے خوش نصیبی کی بات تھی، مگر میں سوچتی تھی یہ کیسی خوش نصیبی ہے، یہ کیسی خوشی ہے جس نے میرا دل خالی کر دیا ہے۔ کتنے دن میں خالی آنکھوں کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ شاید تم پھر سے لوٹ آؤ، شاید وقت بدل جائے، شاید اماں کا فیصلہ بدل لیں، شاید اسے عزت سے زیادہ اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہو جائے۔ مگر وہ تو ماں تھی، وہ بیٹی کے دل کی خوشی سے زیادہ عزت کو ترجیح دیتی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ وہ سوال تھا جس نے مجھے جینے کی تمنا ہی چھین لی تھی۔ اماں کو مجھ سے زیادہ لوگوں کی اور رشتہ داروں کی پرواہ تھی۔ پھر میری شادی کا دن بھی آ پہنچا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے کسی نے پھانسی کی سزا دے دی۔ کیسے ممکن تھا یہ جو تمہاری جگہ تھی وہ میں کسی اور کو دے دیتی؟ اس دل میں تمہارا قبضہ تھا، کوئی اور بسیرا کیسے کر سکتا تھا؟ یہ تو بالکل ناممکن سی بات لگتی تھی، مگر پھر بھی میں نے اپنا دل مارنے کی بہت کوشش کی، اسے دل میں جگہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر وہ شخص اس قابل نہیں تھا، اسے بھی مجھ سے محبت نہیں تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ محبت کرتا تھا، کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شادی تو وہ میرے ساتھ ہی کرنا چاہتا تھا، مگر مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اسے ایک احساس کمتری تھا، وہ میرے مقابلے میں معمولی پڑھا لکھا تھا، تعلیم کے شعور نابلد تھا، بیوی اس کے نزدیک پاؤں کی جوتی کے برابر تھی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، نہ کرتا، مگر اسے مجھے عزت دینی چاہیے تھی۔ مگر میں اس چیز سے بھی محروم رہی، سب لوگ میرے ساتھ بہت برے تھے۔ اسے یہ سچ چین نہیں لینے دیتا تھا کہ میں اس سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں، اس سے زیادہ باشعور اور عقل مند ہوں۔ اگر وہ ان باتوں کو تسلیم کر لیتا تو اس میں بھی اسی کی ہی عزت تھی۔ مگر وہ نہ جانے کیسا تھا، میری سمجھ سے باہر تھا وہ انسان۔ اب تو اس نے مجھے بات بات پر گالیاں دینا اور ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر رہی تھی۔ چاچا چاچی نے ان سب چیزوں سے اپنی آنکھیں پھیر لی تھیں، ان کی محبت نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ چاچی کے لیے میں ملازمہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ پورا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی تھی اور گھر آنے کے بعد ان کا بیٹا مجھ سے اتنی خدمت کرواتا تھا اور ذرا سی کوتاہی ہو جانے پر مجھے روند کے رکھ دیتا تھا۔ اسے بس اپنے مزاج کے خلاف بات برداشت نہیں ہوتی تھی، اور میرے چاچا چاچی کے لیے یہ جیسے معمولی سی بات تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اس بات پر بالکل بھی نہیں روکتے تھے، اور چاچی کہتی تھی کہ اس کا باپ بھی مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، جیسے یہ کوئی فخر کی بات تھی۔ میں نے امی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، میں انہیں تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی، مگر ایک دن یہ سب کچھ ان کے سامنے ہوا اور وہ تکلیف کی شدت سے اپنا دل پکڑ کر رہ گئیں۔ انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ویوہار بھی ہو سکتا ہے۔ اتنے نازوں سے پلی بیٹی تھی نا ان کی، انہوں نے مجھے پھولوں کی طرح رکھا تھا اور اس نے مجھے اپنے قدموں میں رول دیا تھا۔ وہ روتی نہ تو اور کیا کرتی، وہ بہت برے طریقے سے پچھتا رہی تھی، انہیں اپنے فیصلے پر ندامت ہو رہی تھی۔ انہیں تو لگتا تھا یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرا خیال رکھیں گے۔ پھر ایک دن میں امی کے ساتھ ان کے گھر میں تھی، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ میں نے تمہارے لیے غلط فیصلہ کیا، کاش کہ میں تمہاری شادی تمہاری پسند کی جگہ پر ہی کر دیتی۔ اتنے میں اوپر سے میرا شوہر بھی آ گیا تھا، اس نے یہ سب بات سن لی تھی اور اسے ایک بات اور مل چکی تھی۔ اب وہ بات بات پر مجھے بار بار طعنے دیتا تھا۔ میں اگر روتی تو کہتا تھا اپنے یار کو یاد کر کے رو رہی ہے، بات بات پر وہ تمہارا نام لیتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے زور سے دھکا دیا تھا اور میں کرسی پر گری تھی، وہ میرے پیٹ میں لگ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے مجھے پیٹ میں درد رہنے لگا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میرے پیٹ میں ناسور بن رہا ہو۔ پھر مجھے ماں بننے کی خوشی خبری ملی تھی، مگر اس کے بعد بھی میری زندگی میں کچھ بدلاؤ نہیں آیا تھا، بلکہ زندگی تو شاید پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی تھی۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ یہ اسی کا بچہ ہے اور میں خون کے آنسو پی کر رہ جاتی تھی۔ میرا غم اور دل کے ساتھ لگانے کی وجہ سے میری اماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد میں اپنی اماں کے گھر واپس آ گئی تھی، میں نے پلٹ کر واپس نہیں دیکھا۔ ایک بار چاچا چاچی مجھے لینے کے لیے آئے تھے، مگر میں واپس نہیں گئی۔ پھر میں نے کسی سے سنا تھا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اپنے دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا ہے، مگر میں پھر بھی وہاں پر نہیں گئی۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی چند دن کی ہے اور میں اپنے بچے کو محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتی تھی۔
تم سے بڑھ کر ایسا کون ہوگا جو اس دنیا میں میرا اپنا ہوگا؟ میرے اس بچے کا خیال رکھنا اور ہو سکے تو مجھے بھول کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر دینا۔ تمہاری عائشہ۔ میری بات ختم ہو چکی تھی اور وہاں بیٹھے ہوئے ان سب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ وہ میرے غم کو، درد کو سمجھ رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی اور ہمارے بچوں کو لے کر واپس آ گئی۔ اب وہ عائشہ کو اپنے 7 بچوں سے بڑھ کر بھی خیال رکھتی تھی۔